गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 22 and we will be reading the first 22 verses। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले सबको जमा कर लाए, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा कि इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। उस वक़्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं? यस्सु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ऐ रियाकारों, मुझे क्यों आजमाते हो? जिजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। 21वें बाब में हमने खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम में फातिहाना अंदाज से दाखिल होते हुए देखा। नारे लगे, होशाना, दुहाई है, ऐ बादशाह हमें आकर बचा। और फिर यीशु ने अदालत लगाई और खिलाफ तवक्को, जिस चीज़ की लोग तवक्को नहीं कर रहे थे, उसने अदालत तो की, लेकिन उसने यहूदी रहनुमाओं की, हैकल की, यहूदी कौम की अदालत की। और फिर अपना मकसद बयान करने के लिए, अपने उन सारी बातों को इलस्ट्रेट करने के लिए उसने कई तमसीलें उनके सामने रखी, जिनमें से 2 तमसीलों को हम पिछले बाब में पढ़ चुके हैं, और वो दोनों पाकिस्तान से मुताल्लिक थी। एक बाप के 2 बेटे थे। उसने एक से कहा कि पाकिस्तान में जाकर मेहनत कर, काम कर। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछता कर चला गया। दूसरे से कहा तू जा। उसने कहा हाँ, अब्बा जान मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन वो गया नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उनसे पूछा कि किसने अपने बाप का कहा माना, और कौन है जो बाप के ज़्यादा करीब होगा? इसी तरह से दूसरी तमसील हमने देखी। एक पाकिस्तान के मालिक ने पाकिस्तान लगाया और उसे ठेके पर देकर चला गया। फल लगने का मौसम आया तो उसने अपने नौकरों को अपना हिस्सा लेने के लिए भेजा।
उनको मार डाला गया, बेइज्जत किया गया। और नौकरों को भेजा, उनके साथ भी वही सलूक हुआ। आखिर में अपने बेटे को भेजा, वारिस को भेजा, और उसे उन्होंने मार डाला। और वो तमसील बड़े ड्रामाई अंदाज में ख़त्म हुई थी। और मैं चाहूँगा कि वो चंद आयात हम आखिरी पिछले बाब की ज़रूर पढ़ लें, ताकि उनको बेहतर तरीके से समझ पाएँ, और फिर उसके बाद ये सारी तमसीलें हमें समझ आने लगेंगी। देखें, जो अंडरलाइंग मजमून चल रहा है, द बिगर थीम ऑफ दिस गॉस्पल इज द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगशिप ऑफ द मसाया। हम देखते रहें बादशाह को, बादशाहत को, बादशाह के इख्तियार को, और हम बादशाह की अदालत को देख रहे हैं, उसके अदालत के इख्तियार को देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द जजमेंट ऑफ द किंग। और ये जो पिछली 2 तमासील और अब एक और तमसील हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जजमेंट पैराबल्स हैं। यहाँ पर हमें खुदा की अदालत, मसीह की अदालत नज़र आती है। आइए देखें कि पिछला बाब ख़त्म कैसे हुआ था। यसू ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। इस तमसील में बेटे को रद्द किया गया था, जान से मार डाला गया था। उससे पहले नबियों को रद्द किया गया, उनको मार डाला गया। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामा से एक हवाला लेकर बात कर रहे हैं कि वो पत्थर जिसको मेमारों ने रद्द कर दिया था, वो बेटा है जिसको रद्द किया गया, कत्ल किया गया। लेकिन वही कोने के सिरे का, द फाउंडेशन स्टोन, द की स्टोन बन गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी। नाउ ही स्पीकिंग डायरेक्टली टू द लीडरशिप, द जूइश लीडरशिप। और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। एक ही पत्थर है कोने का से, जो मेमारों ने जिसको रद्द कर दिया, लेकिन वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया। और उसके बारे में लिखा है कि जो उस पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। यकीनन ये पत्थर खुदावंद यीशु मसीह है। और यहां पर अगर हम देखें तो उनकी 2 आमदों का जिक्र हो रहा है। मैथ्यू, और रादर जीसस इज रेफरिंग टू हिज 2 कमिंग्स। देखिए, 2 किस्म की मूवमेंट्स यहां पर हमें नजर आ रही हैं। एक, वो पत्थर रास्ते में पड़ा है, राह में है, और कोई अगर उसे ठोकर खाता है, गिरता है, मर जाता है। लेकिन दूसरी मूवमेंट में हम देखते हैं कि वही पत्थर ऊपर से गिर रहा है और लोगों को पाश पाश कर रहा है। ये खुदावंद यीशु मसीह की दोनों आमदों का जिक्र यहाँ पर हमें मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी पहली आमद में वो पत्थर थे जो राह में पड़ा है। यहूदी टकराए उस पत्थर के साथ और मारे गए। लेकिन दूसरी आमद में वो पत्थर ऊपर से गिरेगा। उन सबको जिसने उसको रद्द कर दिया होगा उन पर आकर गिरेगा और उनको पीस डालेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद में होगा। नबूकदनजर की वो रोया आपको याद है, जिसको इंटरप्रेट किया दानियल ने। वो एक बुत जिसके चांदी का सोने का सर था और चांदी के उसका सीना और बाजू थे, और इस तरह वो बुत नीचे तक हमें जाता हुआ नजर आता है। और आखिर में वहाँ पर एक पत्थर का जिक्र किया गया जिसको इंसानी हाथों ने नहीं तराशा था, और वो आया और उसने आकर उस बुत को पाश पाश कर दिया। तो वो जो पहली आमद में और आज तक जिन्होंने पहली आमद में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ठोकर खाई, वो मर गए।
खुदा की नज़र में मर गए, और आज तक जो लोग उसको रद्द करते हैं वो उस चट्टान से, उस पत्थर से ठोकर खा रहे हैं, और उनका अंजाम क्या होगा? वो पत्थर उन पर गिरेगा जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, उनकी अदालत होगी, और लिखा है वो पीस डाले जाएंगे। और समझ आ गई यहूदियों को, उनके मजहबी रहनुमाओं को, कि यीशु उनका जिक्र कर रहे हैं। एक तमसील और है अदालत के बारे में, देखें उनको समझ आ गई, लेकिन जीसस रियली वांट्स टू रब इट इन। वो थोड़ा सा जख्मों पर नमक और छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा हमें बस पता चल गया तू हमारे लिए, हमारी बाबत बात कर रहा है, लेकिन यीशु ने कहा भी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, खोल कर समझाना चाहता हूँ कि अदालत के क्या मानी हैं। तो आइए 22वें बाब में चलते हैं। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। Jesus said, hold on, hold your horses here. I still have another parable for you. और चूंकि मौजू खुदा की बादशाही है, आसमान की बादशाही है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। और अगर बादशाह का बेटा है तो इन मोस्ट प्रोबेबिलिटीज वो वली अहद होगा, द नेक्स्ट किंग, आगे आने वाला बादशाह। और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। उस ज़माने में शादियां एक एक हफ्ता चला करती थीं, और एक बड़े लेविश किस्म के ये अफेयर्स होते थे, और फेस्टिविटीज़ होती थी, और लोग हर तरह से इनको एंजॉय करते थे, इन इवेंट्स को। और ये तो बादशाह के बेटे की शादी है, वली अहद की शादी है, तो फिर क्या ही बात होगी। हमने तो टेलीविज़न पर देखा है ना रॉयल्टी की शादियों को, लेकिन यहाँ इन एक्चुअल फैक्ट एक बादशाह के बेटे की शादी है। और जैसा कि हमारे यहाँ भी होता है, तारीख जब तय की जाती है उसी वक्त न्योता दावत दे दी जाती है करीबी रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को, कि जी शादी का दिन तय हो गया है और आपने ज़रूर आना है। उसके बाद जब कार्ड छप कर आते हैं तो कार्ड बांटे जाते हैं, और फिर जो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो अजीज़दारी जिनके साथ ज़्यादा होती है, फिर उनको तो शादी से एक आध दिन पहले भी फ़ोन करके याद दिलाया जाता है कि आपने शादी पर ज़रूर आना है। यहाँ तो बादशाह की शादी है ना, तो नौकरों ने जा जाकर दावतनामे तकसीम कर दिए होंगे, बता दिया होगा कि बादशाह के बेटे की शादी है और यूं फलाने दिन ज़ियाफ़त होगी। अब बादशाह ने तो बुलाया है, लेकिन आगे क्या है? मगर उन्होंने आना ना चाहा। अब बहुत गहरा दोस्त हो उसकी भी दावत रिजेक्ट की जा सकती है, लेकिन बादशाह की दावत को रिजेक्ट कर देना सरासर बेइज्जती है बादशाह की। और ये तो कोई बहुत अच्छा बादशाह मुझे लग रहा है जिसने एक दफा नौकरों को भेजकर फिर दूसरी दफा भी भेजा, वरना तो पहली ही दफा में अगर लोगों ने इनकार किया होता तो वो हुक्म दे देता कि उनके सर कलम कर दिए जाएं, तन से जुदा कर दिए जाएं। अच्छा जी, अब उन्होंने पहले से सोच लिया कि हमने नहीं जाना ज़ियाफ़त में। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मैंने कहा ये बहुत अच्छा बादशाह है,
ورنہ جس قسم کے جابر بادشاہوں کی کہانیاں ہم سنتے ہیں، اگر ان کی دعوت کو کسی نے ریجیکٹ کر دیا ہوتا تو وہ تو پھر زندہ نہ بچتے۔ بادشاہ دوسری دفعہ نہیں بلاتے کسی کو، اور اس اچھے بادشاہ نے دوسرے نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو بلا لاؤ اور ان کو بتاؤ کہ سب کچھ تیار ہو گیا، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ تو خدا نے تو اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت تیار کر لی، بادشاہ نے بلا رہا ہے، نبیوں کو بھیجا، ایک نبی کو نہیں بھیجا، کئی نبیوں کو بھیجا، لیکن لوگوں نے اس میں آنے سے انکار کر دیا۔ لکھا ہے وہ بے پرواہی کر کے چل دیے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ اب یہاں کچھ بات ہاتھ سے نکل گئی تھی، کیونکہ نوکروں کو بے عزت کیا گیا، ان کو مار ڈالا گیا، تو بادشاہ نے پھر اپنی فوجوں کو بھیجا تاکہ وہ حساب کریں، ان کو مار ڈالیں، ان کے شہر جلا دیے۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ They didn't want to come۔ بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ اب وہ اشرافیہ کو تو بلایا گیا تھا پہلی دفعہ، دی ایلیٹ، انہوں نے آنا پسند نہیں کیا، تو پھر بادشاہ نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ، جو تمہیں راہ کے کنارے، ناکوں پر، راستے کے ناکوں پر کھڑا ہوا ملے، سب کو لے آؤ، میرا گھر بھر دو تاکہ خوشی منائی جا سکے، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے، اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اب ذرا سوچیں، کوئی مزدور، کوئی فقیر جس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بادشاہ کے محل میں جائے گا، یوں ایک دم سے پکڑ کر وہ اس کے بیٹے کی شادی کے ضیافت میں لے جائے گئے، ان کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ اب دیکھیں، ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے جو دربار ہوتے ہیں یا ان کی جو دعوتیں ہوتی ہیں، اس کا بھی ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اس کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے۔ آپ ایسے ہی بستر سے اٹھ کر کسی بادشاہ کی دعوت میں نہیں جا سکتے، آپ تو بزنس میٹنگ میں ایسے نہیں جا سکتے، کجا بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت۔ لیکن یہ لوگ جو اب بلائے گئے ہیں، یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو وہ لباس نہیں ہوگا کہ جس کو پہن کر یہ بادشاہ کے دربار میں جا سکیں، تو پھر بادشاہ نے پرووائڈ کیا، اس نے وہ لباس ان کو پرووائڈ کیا، ان کے لیے مہیا کیا، تاکہ جب وہ دعوت میں آئیں تو ڈیکورم مینٹین رہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اسے کہا، میاں تو شادی کے پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا پیش کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے تو اعلان کیا تھا کہ سب کو لایا جائے، ان کو خلعت پہنائی جائے، ان کو جو پارٹی ڈریس ہے وہ دیا جائے، لیکن اس شخص نے شاید خود ہی وہ پہننے سے انکار کر دیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ The king got him thrown out into the darkness, into the deepest darkness۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر
اس کو باہر اندھیرے میں پھینک دو. اور دانت پیسنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ تکلیف کی حالت میں ہوگا, وہ عذاب میں ہوگا, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. اب بہت ساری باتیں ہیں جو اس کا کنکلوژن ہے 14ویں آیت میں. وہ کہتا ہے کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے. اب اس کا بہت ساری چیزیں ہیں اس تمثیل میں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. بادشاہ نے پہلے بنی اسرائیل قوم کو, خدا نے پہلے بنی اسرائیل قوم کو چن لیا, ان کو بلا لیا تاکہ وہ اس کی بادشاہی کا حصہ ہوں. لیکن اس کے ساتھ ان پر ایک ذمہ داری بھی تھی. اگر ہم پچھلی تمثیل کو دیکھیں تو ان کو پھل لا کر دینا تھا پاکستان کے مالک کو. ان پر ایک ذمہ داری بھی تھی کہ انہوں نے دوسری قوموں کو خدا تک لے کر آنا تھا, ان کو خدا کی بادشاہی کا حصہ بنانا تھا. وہ خود بادشاہی سے باہر نکالے گئے چے جائے کہ وہ دوسروں کو خدا کی بادشاہی میں لے کر آتے. انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے, کسی اور کو خدا کی بادشاہی میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور they took the kingdom of God for granted. ٹھیک ہے, بس ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں. We are part of the kingdom. It doesn't matter if the king calls and we do not attend to his call. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر بادشاہ نے بلایا تو ہم اگر نہیں جاتے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ اس سے فرق پڑتا ہے. اگر ہم بادشاہ کی کال کو مس کر جاتے ہیں تو then we will be out of the kingdom. اب یہاں سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ خدا God has done away with the Israelites, کہ بنی اسرائیل کا رول ختم ہو چکا ہے, اب کلیسیا ہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا کے وعدے ابھی بھی اس قوم کے ساتھ, ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیے گئے سارے وعدے آج بھی قائم ہیں. اور یہودیوں کا ایک بقیہ بچے گا. لیکن یہاں پر لیڈرشپ سے بات ہو رہی ہے, دی ایلیٹ. اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتا دیا کہ تم, اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں, ایک تو ہو گئی کال, خدا کی بلاہٹ, اور دوسری طرف ہیومن رسپانس کیا ہے. کیا ہم اس کال پہ لبیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ دونوں چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں. خدا اپنی سوورینٹی میں اپنے لوگوں کو چنتا ہے, ان کو بلاتا ہے. اب اگر ہم اس کال پر لبیک کہتے ہیں یا نہیں, یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ بڑی مشہور آیت مجھے یاد آ گئی, اور خدا نے جہاں سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اگلی چیز غور طلب ہے, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. تو خدا نے بلایا, بہت سو کو بلایا, بنی اسرائیل کو بلایا, لیکن انہوں نے رسپونڈ کرنے سے انکار کر دیا. پھر بہت ساروں نے جو پہلے نہیں بلائے گئے تھے, they said yes we will come, اور وہ خدا کی بادشاہی میں اس بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہو گئے, اور انہوں نے فیسٹیوٹیز کا مزہ چکھ لیا. لیکن پھر ہمیں ایک بد نصیب شخص نظر آیا جس نے بادشاہ کی پروویژن کو جانتے ہوئے بھی وہ خلت فاخرہ پہننے سے انکار کر دیا. وہ لباس جو بادشاہ نے مہیا کیا تھا وہ پہننے سے انکار کر دیا,
اور اپنے جو بھی کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے انہی میں وہ بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں آ گیا۔ یہ شاید وہ لوگ ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسیح میں ہیں، وہ چرچ جاتے ہیں، وہ عبادتوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، وہ چندہ دیتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے سے وہ خدا کی بادشاہی میں قبول کر لیے جائیں گے۔ This is the theology of works and it doesn't work۔ یہ کام نہیں کرتی۔ بائبل مقدس کے مطابق یہ جو اعمال کی الہیات ہے یہ کام نہیں آتی۔ ہم اپنے اعمال سے نہیں بچائے جاتے، ہم اس راست بازی کو اپنانے سے بچائے جاتے ہیں جو ہمیں مسیح یسوع میں ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فقی فریسی اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے تھے، چلے آئے منہ اٹھا کر شادی میں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہاری راست بازی ان کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی تم خدا کی بھیجی ہوئی اس راست بازی کو قبول نہیں کرو گے جس کا ذکر ہمیں رومیوں کے 3 باب میں ملتا ہے، تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ There is only one way۔ ہمیں مسیح کو قبول کرنا ہے، اس کی راست بازی کو اوڑھنا ہے، اس کی راست بازی کی خلت کو، اپنے پرانے بوسیدہ کپڑے اتار کر اس کی دی گئی اس خلت کو پہننا ہے، تبھی ہم کوالیفائی کریں گے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے۔ There is no other way۔ اگر ہم اپنے اعمال کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، انجام کیا ہے؟ The deepest darkness، گھپ اندھیرا، تکلیف، دانتوں کا پیسنا، رونا، یہ پھر ہمارا مقدر ہے۔ ہم نے خدا پر ایمان لانا ہے، اس کی بھیجی ہوئی راست بازی کو قبول کرنا ہے، اس کے بیٹے پر ایمان لانا ہے۔ There is absolutely no other way۔ تو لکھا ہے بلائے ہوئے بہت ہیں۔ God is merciful، is kind۔ لیکن اس بلاوے پر لبیک کون کہتا ہے؟ وہ خدا کی بادشاہی میں بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوگا۔ So Jesus is very very categorical about these things۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر تم بیٹے کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، بادشاہ کے بلاوے کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، you do not qualify for the kingdom of God۔ اور ہاں، اگر شارٹ کٹ، کسی اور شارٹ کٹ سے داخل ہونے کی کوشش کرو گے، even then you do not belong there۔ وہاں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ So we have to be very very clear۔ This is the biblical theology۔ This is the Christian theology۔ ہم نے خدا کے بلاوے کو قبول کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کے بیٹے کی راست بازی کو اوڑھ لینا ہے، کیونکہ ہماری راست بازی یسایہ کے مطابق it's just filthy rags in the sight of God۔ اگر میں ڈائریکٹ ترجمہ کروں تو خدا کی نظر میں گندی دھجیوں کے برابر ہے ہماری راست بازی۔ It can take us nowhere۔ خدا بلاتا ہے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے لوگوں کو بلاتا ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اس کے بلاوے پہ۔ اب تماثیل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ویری پاورفل ججمنٹ پیرابلز دیز آر۔ خدا کی عدالت سے متعلق یہ پیرابلز ہیں، یہ تماثیل ہیں، اور بڑا
بڑی صفائی کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا جب عدالت کرے گا تو وہ کیسی ہوگی۔ ابھی ہم نے اس پتھر کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو اسے ٹکرائے گا، گرے گا اس پر، پاش پاش ہو جائے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ یہ یسوع مسیح کی پہلی آمد ہے کہ جس میں لوگ ٹکرائے خداوند یسوع مسیح سے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہودی ٹکرائے، آج تک دنیا ٹکرا رہی ہے خداوند یسوع مسیح سے، رد کر رہے ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ سب وہ ہیں جو ٹکرا رہے ہیں اس چٹان سے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ وہ چٹان اپنی جگہ قائم ہے، جس چٹان کو، جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا، اس کو خدا نے اتنی سرفرازی، اتنی فضیلت دی کہ وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیسے لوگ آ کر ٹکراتے ہیں اس چٹان سے، اس پتھر سے۔ اب فرد جرم، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے تو فیصلہ سنا دیا، بغیر صفائی کا موقع دیے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے فیصلہ سنا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو کسی منصف کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے آج کے دور میں کیا ہو۔ تو سوال وہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو منصف کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے بھی نہیں کیا، بلکہ منصف کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جج کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم جج کی کیپیبلٹی پر، اس کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو کمپیٹنٹ ہی نہیں تھا ہمارا کیس سننے کے لیے۔ اب اتنے سخت فیصلہ آ جانے کے بعد فقیہوں اور فریسیوں کو بھی تو تھوڑا سا تو ریزسٹ کرنا ہے نا، ریزسٹنس دکھانی ہے ان کو۔ سو دے ول اینڈ دے آر گوئنگ ٹو۔ اب سوالوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جس میں سے پہلا سوال آج کی بائبل اسٹڈی میں ہم دیکھیں گے۔ اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ آؤ کوئی ایسا ریزن ڈھونڈیں کہ اس کی باتیں لوگوں کے درمیان قابل قبول ہی نہ رہیں۔ بس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ اب بڑی عجیب سی ایک کمبینیشن بن گئی۔ ایک طرف ہیرودی ہیں جو ہیرودیس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہیرودیس کو کس نے قائم کیا؟ اس کی بادشاہت کو قائم کرنے والا کیسر ہے۔ تو یہ پولیٹیکل ہے، ان کا ایجنڈا پولیٹیکل ہے، یہ ہیرودیس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ فریسی نہ ہیرودیس کو سپورٹ کرتے ہیں نہ کیسر کو، لیکن یسوع کو پھنسانے کے لیے آپس میں ایکا کر لیا کہ آؤ چلتے ہیں، ایک سوال اس سے پوچھتے ہیں۔ پھنس جائے گا اس سوال میں، اور یا تو وہ رومی حکومت کا غدار ٹھہرے گا یا پھر وہ یہودی اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ سو آپس میں یہ پورا ایکا کر کے وہ گئے، اور پہلے انہوں نے کیا کیا؟ چاپلوسی، فلیٹری، خوشامد کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ ہم جانتے ہیں تو سچا ہے، اور نہ صرف سچا ہے بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے، اور تو کسی آدمی کی، اس کی عہدے کا یا پوزیشن کا یا اس کی دولت کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو جو
خدا کی نظر میں صحیح ہے وہی بیان کرتا ہے، تیری تعلیم سچی ہے۔ ہم جانتے ہیں، مانتے نہیں۔ اور یہی ببلیکل ڈیفینیشن ہے ریاکاری کی، ہپوکریسی کی، کہ جانتے بوجھتے ہوئے سچائی کو رد کیا جائے۔ دس از ہپوکریسی، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح ان سب کو ریاکار کہا کرتے تھے۔ جانتے ہیں کہ وہ سچا ہے، اس کی تعلیم سچی ہے، yet they wouldn't believe it, they wouldn't pay heed to it، اس پر عمل کرنا نہیں چاہیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر وہ تو حل کر دے۔ آپ اس کو پھنسانا چاہ رہے ہیں۔ بس ہمیں بتا، تو کیا سمجھتا ہے قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ سوال بڑا اچھا ڈھونڈ کے لائے ہیں۔ یا تو وہ ہیرودیوں کے فیور میں چلا جائے گا یا وہ فریسیوں کے فیور میں چلا جائے گا۔ اگر وہ کہے قیصر کو جزیہ دینا روا ہے تو یہودیوں کو اس کے خلاف بھڑکا دیں گے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں تو پھر اس کو غدار ڈکلیئر کروا دیں گے۔ بڑی اپنی طرف سے فول پروف قسم کی کوئی اسکیم بنا کر آئے ہیں، اور بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوں گے نا، فریسی بھی ہیں، ہیرودی بھی ہیں۔ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ آج تک میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جو خوشی سے ٹیکس دیتا ہو، اور پھر ٹیکس بھی ایسی حکومت کو دینا جو آپ پر قابض ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ رومیوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر امن قائم کیا ہوا تھا دنیا میں، جتنی دنیا پر ان کی حکومت تھی، جس کو وہ پیکس رومانا کہتے تھے۔ سڑکیں بنا دیں، ہر طرح سے انہوں نے انفراسٹرکچر قائم کیا، اور پھر جو ان کے لیجنز ہوتے تھے، جو ان کی آرمی تھی، اٹ واز سو پاورفل کہ کسی قسم کی انسرجنسی نہیں ہوتی تھی، امن تھا۔ لیکن اس امن کی وہ قیمت لیتے تھے، جزیہ کی صورت میں، ٹیکس کی صورت میں۔ انہی کے پیسوں سے ان کے لیے وہ یہ سارا کچھ بناتے تھے، انہی کے پیسوں سے وہ امن قائم کرتے تھے، اور یہودیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک تو ٹیکس، پھر اوپر سے ایک قابض حکومت کو ٹیکس دینا، اور پھر ایسے سکوں میں سے ٹیکس دینا جن پر شبیہ ہو۔ یہودی اپنی تعلیم کے مطابق ویسے ہی شبیہوں سے نفرت کرتے تھے۔ کوئی اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اور یہاں تو سکے پر ایک شبیہ کندہ تھی، تو لہٰذا ان کے لیے جزیہ نہ دینے کے بہت سارے ریزنز تھے، and they didn't want to give. They didn't want to be taxed. اب کیا سوال کیا ہے؟ کیا قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ Jesus never claimed to be a political figure. No, he was a religious person. وہ تو ایک اسپرچل ٹیچر تھا، لیکن اسے سوال کیا جا رہا ہے، کیا قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ Either way, it was a catch-22 situation for Jesus. Either way, he would have lost. اگر وہ ایک طرف بھی جھکاؤ کرتے تو وہ ہار گئے تھے، لیکن یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا، اے ریاکارو، صرف منہ سے خوش آمد کر رہے ہو، دل سے مجھے تسلیم نہیں کرتے، تم میرے دشمن ہو۔ اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ ایک دینار اس کے پاس لائے، اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ جو رومن کوائنز تھے، ان کی ایک طرف
جو سائڈ پروفائل ہوتی تھی، یعنی صرف چہرہ سائڈ سے کیسر کا چہرہ کندھا ہوتا تھا، دوسری طرف اس کا پورے چوغے کے ساتھ اس کی تصویر کندھا ہوتی تھی، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا تھا کیسر اوگسٹس، مقدس دیوتاؤں کا بیٹا۔ Caesar Augustus, the son of the divine gods. یسوع نے کیا پوچھا؟ یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا کیسر کا۔ ویری سمپل۔ اس پر اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں ایک منظم مذہب بھی آج تک کنفیوز ہے کہ خدا کو کیا دینا ہے اور حکومت کو کیا دینا ہے اور کس صورت میں دینا ہے اور کیسے دیا جا سکتا ہے، اور بینکنگ میں وہ کس طرح سے کام اسے لیا جائے گا۔ یسوع مسیح کے اس ایک جملے میں ساری مسیحی معاشیات سمٹی ہوئی ہے۔ The Christian economics, the biblical economics۔ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ اس سے پہلے یسوع نے کیا سوال کیا تھا؟ اس پر کس کی شبیہ اور کس کا نام کندہ ہے؟ میں اس آیت کو 21ویں آیت کو تھوڑا سا چینج کر کے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس پر اس نے ان سے کہا پس جس پر کیسر کی شبیہ ہے وہ کیسر کو دو، اور جس پر خدا کی شبیہ ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، جس پر کیسر کی شبیہ ہے وہ کیسر کو ادا کرو، اور جس پر خدا کی شبیہ ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ اب کیسر کی شبیہ کس پر تھی؟ اس سکے پر۔ تو یسوع نے بتا دیا کہ سیوک جتنی بھی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں انکلوڈنگ ٹیکسز، انکلوڈنگ جو ہماری ایمینٹیز ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، ان کے بلز، یہ ایک مسیحی پر فرض ہیں ادا کرنا۔ جس پر کیسر کی شبیہ ہے، اس دنیا کا نظام روپے پیسے سے چلتا ہے۔ حکومتوں کو ملک چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے لکھا ہے جو ٹیکس تم پر لگایا جائے، اور پھر اگر آپ رومیوں کے خط کا 13واں باب پڑھ لیں تو یہ بات آپ کو مزید واضح ہو جائے گی۔ So whatever we owe in terms of taxes or amenities or whatever we utilize، وہ ہمیں دینا ہے۔ ٹیکس چوری کرنے والا، بلوں میں گڑبڑ کرنے والا مسیحی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دینا ہے، یہ مسیح کی تعلیم ہے۔ لیکن ساتھ میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس پر خدا کی شبیہ ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ اب سکے پر تو کیسر کی شبیہ تھی، خدا کی شبیہ کس پر ہے؟ ہم پہ، انسانوں پہ۔ What Jesus was saying کہ جو روپے پیسوں سے جو چلتی ہیں چیزیں وہ ان کو دو، لیکن خدا کو تمہارے روپے پیسے کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری پرستش کی، تمہاری عبادت کی،
تمہاری محبت کی، تو اب خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ خدا کو میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں نے چرچ میں دے دیے ہیں پیسے اس لیے میں حکومت کو ٹیکس نہیں دوں گا۔ نو، یسوع نے تو پیسہ مانگا ہی نہیں۔ یسوع نے تو کہا اپنا آپ اینڈ یور ہول بینگ، جس پر خدا کی شبیہ ہے، اپنا سارا دل، اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت۔ اور کیا جب میں اپنا سارا کچھ خدا کو دے دوں گا تو میرا مال ہے، میری دولت ہے، میرا پیسہ ہے، میری جیب ہے، کیا وہ پیچھے رہ جائے گی؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا کے لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑے اور میرے پاس ہو اور میں نہ شیئر کروں۔ اگر میں نے وہ خدا کو دے دیا ہے جس پر خدا کی شبیہ ہے۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسیحیوں کو دے یکی دینی چاہیے یا نہیں۔ میں کہتا ہوں مسیحیوں کے لیے دے یکی نہیں ہے، مسیحیوں کے لیے 100 یکی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے اپنا آپ خداوند کو دے دیں، اس کے بعد آپ اپنا سارا کچھ خداوند کے سامنے رکھ دیں کہ اے خداوند جس چیز کی تجھے ضرورت ہے تو لے لے۔ تو میں نے کہا تھا پوری مسیحی معاشیات اس ایک جملے میں پوشیدہ، God doesn't need your money, God needs you۔ خدا کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پیسے پر خدا کی شبیہ نہیں ہے، آپ کی زندگی پر خدا کی شبیہ ہے۔ اور یہ چھوٹا سا راز اگر سمجھ میں آ گیا تو ہم بہت بڑی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ ابھی اور بہت سارے سوال، یہ تو دیکھیں نا، فریسی اور ہیرودی آ گئے، فریسیوں کے شاگرد اور ہیرودیوں کی شاگرد آ گئے اس چٹان سے ٹکرانے کے لیے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے، اور ہو گئے نا ٹکڑے ٹکڑے۔ ابھی اور بہت سارے گروپس کو آنا ہے، ابھی ان کو جج کرنا ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو، لیکن باقی باتیں اگلی بائبل اسٹڈی میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔